नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, गुज़श्ता दिनों सऊदी हुकूमत की तरफ से उम्मत मुस्लिमा की एक अजीम तबलीगी और इस्लाही जमात, जिसे दुनिया तबलीगी जमात के नाम से याद करती है और तबलीगी जमात के नाम से ही पहचानती है, उसके हवाले से कुछ ऐसी कानून साजी सामने आई जिसने मुसलमानों को दिली तौर पर सदमा पहुंचाया। उसके ऐसे मौका पर बहुत से वो लोग जो हर ऐसे उठने वाले इशू पर अपनी राय देकर अपना कद बढ़ाने के चक्करों में रहते हैं, उनमें से एक मारूफ शख्सियत इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की है। इस शख्स ने बज़ाहिर तो तबलीगी जमात की हमायत में ऐसी गुफ्तगू की कि अगर कोई आदमी इसको पहली बार सुने तो वो यही समझेगा कि मिर्ज़ा साहब ने तबलीगी जमात का मुकदमा लड़ा है और उनकी हमायत में सऊदिया की बादशाहत को हदफ़ तनकीद बनाया और बाकायदा अपना एक बहुत अच्छा उनकी हमायत में बयान जारी किया है। लेकिन हकीकत यह है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी उन लोगों में से है जिनकी बगल में छुरी और मुंह पर राम राम होता है। बज़ाहिर ये तबलीगी जमात की हमायत कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि इन्होंने तबलीगी जमात के बारे में उन्हीं घिसे पटे इल्ज़ामात का दोबारा इयादा किया और कौम के दिमागों को इनसे मुतनफ़र करने की वही पुरानी कोशिश की जो इससे पहले बहुत सारे लोग अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए और अपनी किताबों तहरीरों के ज़रिए हर तरह कोशिश करके इस हक़ के चिराग को बुझाने की कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। और वो अपने तौर पर उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात का जो मौक़िफ़ है, तबलीगी जमात का जो काम है, ये बहुत अच्छा काम है, हुक्मरानों को इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला अच्छा नहीं किया और इनका जो सेरोज़ा और चिल्ला है, इस पर ख़ुद ही एतराज़ उठाकर ख़ुद ही जवाबात दिए जिनकी तबलीगी जमात को कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले तो ये बात जहन में रहे कि दावत व तबलीग का काम कभी भी हुक्मरानों के इजाज़तनामों का मोहताज नहीं होता। ये वो तहरीकें और वो अदारे और वो जमातें जो हुक्मरानों की फंडिंग पे चलती हैं, हुक्मरानों की सह पे चलती हैं, उनके लिए ये मसाइल यकीनन होते हैं कि जब हुकूमतें अपना हाथ पीछे खींच लें तो वो उनका दम तोड़ने लगती हैं और वो बग़ैर हुकूमती सपोर्ट के दो कदम भी मुआशरे में चलने के काबिल नहीं होती। लेकिन तबलीगी जमात अपनी यौम तासीस से ही खालिस अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ मार्ज़ वजूद में आने वाली वो जमात है जो अपनी जान, अपना माल और अपना वक़्त लगाकर अल्लाह के दीन की दावत देती है, लोगों को सीधी राह की तरफ बुलाती है। ऐसी जमात को किसी भी हुकूमत की न तायीद की ज़रूरत है, न तरदीद का कोई खौफ है। ये सऊदी हुकूमत का नोटिफिकेशन तबलीगी जमात के काम के हवाले से बिल्कुल बेवक़्त नोटिफिकेशन है। ना तो इनकी सख्तियों से ये काम रुकने वाला है, न उनकी दी जाने वाली आशीर्वाद से इस काम में कोई इजाफा होने वाला है। ये काम अपनी नहज पे इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी ने यहाँ पर किस हद तक बददियानती का इर्तिकाब करते हुए और तबलीगी जमात के बारे में लोगों के दिलों में नफ़रत बिठाने के लिए उन इबारात को, उन बातों को खामखा का मौज़ू बहस बनाया जिन इबारतों को खुद मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब भी नहीं समझ सके। जैसा कि इनके पेशरो बहुत से वो लोग जिनको तबलीगी जमात से फ़ी सबीलिल्लाह की दुश्मनी है, अल्लाह वास्ते का वैर है, वो लोग भी नहीं समझ सके। उसकी बहुत सारी अमसला हैं और उन अमसला पर आने से पेशतर मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब की उस दो रंगी को वाज़ेह कर दूँ कि एक तरफ तो तबलीगी जमात की तारीफ़ कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे इंटेलिजेंस ने बताया कि जितने भी ड्रग्स सप्लाई होती हैं वो तबलीगी जमात की वजह से होती हैं, जितने भी जराइम पेशा लोग हैं वो तबलीगी जमात में जाकर पनाह लेते हैं, जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उनके यहाँ तबलीगी जमात पनाहगाह है। यानी सारे अदारों को, सारी दुनिया की नज़रों में तबलीगी जमात को मशकूक भी बना रहे हैं, साथ साथ तारीफ भी कर रहे हैं। तो इसे आप यूँ कह सकते हैं कि बकरी कभी भी बगैर मेंगनियों के दूध नहीं देती, जो दूध के अंदर कुछ ना कुछ मेंगनियाँ ज़रूर डाल देती है कि ताकि ना उसका नफ़ा उठाया जा सके और ना उसका कोई नुकसान हो। यानी वो बिल्कुल एक होम्योपैथिक सी किस्म की गुफ्तगू करके दर हकीकत वो अपने अंदर के बोझ का इजहार कर रहे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब ने
فضائل اعمال پر اعتراضات کرتے ہوئے ایک اعتراض یہ کیا کہ اس میں وہ کفر یا شرکیہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے 40 سال قبل اس کتاب پر پابندی عالم عرب میں لگ چکی ہے۔ حالانکہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے لگتا ہے اس کتاب کو خود بھی صحیح طرح نہیں پڑھا، یا پڑھا ہے تو دیانت کے ساتھ اس کتاب کا تجزیہ نہیں کیا۔ اگر ذرا بھی رائے کے دانے برابر بھی دیانت ہوتی تو مرزا جہلمی اپنے استادوں کے دیے ہوئے علوم کی روشنی میں اور اپنی عقل سے بھی اگر فیصلہ کرتا تو اپنی اس بات کی خود ہی تردید کرتا۔ مثال کے طور پر مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے اپنے اس کلپ میں ایک بات یہ کی کہ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کتاب تب لکھی جب ان کو دماغی کام سے ڈاکٹروں نے روکا ہوا تھا، پھر لہجہ ایسا اختیار کیا کہ بالکل جب دماغ ان کا بند کیا گیا تھا یا دماغ سے روک دیا گیا تھا تب یہ کتاب لکھی ہے۔ اب اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت دماغ ٹھیک نہیں تھا، اس دور میں کتاب لکھی گئی، حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 7 کتابوں کا 7 رسالوں کا مجموعہ ہے فضائل اعمال۔ اس میں ایک رسالہ ہے جسے حکایت الصحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں۔ یہ حضرت رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب آپ بیتی کے اندر اس کتاب کے جو پہلے حصے کے صفحہ نمبر 176 پر اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ مجھے نکسیر کے مرض کا عارضہ لاحق تھا۔ اس نکسیر کے مرض کے باعث مجھے ڈاکٹروں نے اور حکیموں کی طرف سے چند ماہ تک دماغی کام سے روک دیا گیا تھا۔ دماغ کا مسئلہ نہیں تھا، دماغی کام سے روکا گیا تھا نکسیر کے مسئلے کی وجہ سے۔ اب اس مسئلہ کو دماغی خرابی کا مسئلہ بنانا یہ مرزا صاحب کے اپنی اخلاقی خرابی کی علامت ہے، جس پر ہم سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ مزید مرزا صاحب آپ دیکھیے تضاد بیانی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں کفریہ واقعات ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، صوفیوں کی باتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ سعودی حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو کھلی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، دعوت اسلامی والوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے، فلاں 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 کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خود غلط سمجھتے ہیں اس کی سعودی حکومت کو مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ حرم شریف میں اس کی اجازت ہو، اس کی دوبارہ تبلیغ ہو؟ گویا کہ ایک بات کو آپ غلط بھی کہہ رہے ہیں، پھر اسی غلط کی تبلیغ کرنے کے لیے باقاعدہ آپ سعودی حکومت سے اس کی اجازت بھی مانگ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات اس کے ضمن میں جو سامنے آئی، مرزا محمد علی جہلمی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ اس کو ایران کا راتب خور کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی اگر ہم کہیں کچھ ثبوت ہو تو شاید ایسی چیز تو نہ ہو، لیکن ان کی گفتگو، ایرانی ذاکرین کی دعائیں، اس کے حوالے سے شیعہ ذاکرین کی، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اور اس کا خود ثبوت مرزا صاحب نے اپنی گفتگو میں اس میں دیا، سعودی حکومت کو مشورہ دیا کہ تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی، فلاں فلاں سب کو اجازت دو، سب ان شہروں میں اپنا اپنا کام کریں۔ پھر طالبان کو مشورہ دیا کہ طالبان کی نئی حکومت بنی ہے، یعنی ان میں بھی کم ظرفی ہے، ان کو بھی دعوت اسلامی اور جو غیر اہل حدیث وغیرہ مقدم سب کو اجازت دینی چاہیے۔ لیکن جب ایران کی باری آئی تو موصوف نے کہا کہ ایران کے بارے میں غلط خبریں ہیں کہ وہاں پر پابندی ہے، جبکہ وہاں امام خمینی نے یہ کیا ہے، عشرہ محرم اس کو عشرہ ربیع الاول کر دیا، 11 ربیع الاول سے 20 ربیع الاول تک، اور ان کی یعنی حسن اخلاق کی اور ان کی وسط ظرفی کی تعریف کی، یعنی لاشعوری طور پر یہ بتایا کہ نہ تو طالبان ٹھیک کر رہے ہیں، نہ سعودی حکومت ٹھیک کر رہی ہے، ایران کا کام جو ہے یہ ٹھیک جا رہا ہے۔ تو جی اس سے پتہ چل گیا کہ جناب موصوف کس کی بولی بول رہے ہیں۔ اس کے بعد مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے اگلی بات جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے کہی کہ فضائل اعمال کے اندر تو یہ کچھ ہے، لیکن عرب ملکوں میں یہ ریاض الصالحین پڑھاتے ہیں۔ تو جناب آپ اور آپ کے وہ ہم نوا، وہ سب کے سب جو تبلیغی جماعت کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے ہیں، آپ ذرا ہمت کر لیتے، فضائل اعمال کا عربی میں اس کا ترجمہ کر کے، عربی میں ٹرانسلیشن کر کے خود عرب ملکوں میں پھیلا دیتے، تاکہ عربوں کو خود سمجھ آتی کہ جماعت گمراہ ہے۔ آپ کے ہاں پیمانہ ہوگا کہ عرب و عجم، عرب لوگ جو کریں وہ ٹھیک ہے اور باقی عجم والے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر اس پیمانے پر اگر جیسے جس بنیاد پر انہوں نے پابندی لگائی یا بقول جیسے کہ میڈیا پہ باتیں نشر کرے کہ ہندوستانی جماعت، تو پھر کتب سیاہ ستہ کے مصنفین ان پر بھی پابندی لگانی چاہیے، ان کتب پر بھی، کہ یہ بھی عرب نہیں ہیں، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں صرف آتا ہے کہ شاید وہ عرب ہیں، ورنہ باقی 5 مصنفین امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر امام ابن ماجہ تک سب کے سب عجمی ہیں، کوئی بھی عرب نہیں ہے۔ تو کیا پھر سیاستہ کو بھی عرب ممالک سے نکلوا دیا جائے؟ ان کا ایک غلط اصول
اس اصول کی روشنی میں آپ نے بھی اہل عرب کو پیمانہ حق اگر سمجھ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، آپ فضائل اعمال کا ترجمہ کر کے ان کو دے دیں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فضائل اعمال کا عربی میں تحقیق المقال کے نام پہ اس کی تخریج اور تحقیق ہو چکی ہے، اور یہ عرب ملکوں میں عام کتاب ہے، عام مل جاتی ہے۔ آپ کے علم میں نہ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے۔ جناب نے پھر فضائل اعمال کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہوئے اس پر کچھ اعتراضات کیے، جن میں سے ایک اعتراض یہ کیا کہ فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ رات کے اندر ایک رات میں 3 قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک بزرگ ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو پھر اس پر ایک حدیث مبارکہ لائے، حدیث مبارکہ لا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، وہ ایک رات میں سلس قرآن پڑھے۔ فرمایا نہیں، تو کہا وہ ہاں بزرگان دین یہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ طنز کیا بزرگان دین پر کہ جو ایک رات میں 8 قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، مرزا محمد علی جہلمی صاحب کے استاذ جناب زبیر علی زئی صاحب مرحوم نے اپنے رسالہ الحدیث، ان کا ماہواری رسالہ تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک اصول لکھا کہ اگر کوئی صاحب کتاب اپنی کتاب میں کوئی بات نقل کرے اور اس میں اصل مصنف کا کتاب کا حوالہ دے تو اس کتاب کے صحت و سقم سے یہ مصنف بری الذمہ ہے، کیونکہ اس نے تو حوالہ دے دیا، اب وہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو وہ سابقہ مصنف کی ذمہ داری ہے۔ جب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس 8 قرآن پاک کے ختم کرنے والی بات کو امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاذکار کے حوالے سے نقل کر دیا اور یہ بتا دیا کتاب امام نووی رحمہ اللہ اس کے ناقل ہے، تو اعتراض امام نووی رحمہ اللہ سے کرنا چاہیے، امام شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ پہ تو اعتراض کرنا انتہا درجے کی بددیانتی ہے، تو یہ اعتراض آپ ادھر کیجیے۔ مزید آپ کو چونکہ اور آپ کے ہم نواؤں کو جن کو اللہ نے عقل کی اور اتباع کی اور اسلاف کی محبت کی نعمت سے فارغ رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہوتے ہیں، آپ ہر بات کو کیلکولیشن کرتے ہیں، کیلکولیٹر کے ساتھ حساب کرتے ہیں۔ میں آپ اور آپ کے سب کیلکولیٹرائی دوستوں سے ایک سوال کرتا ہوں، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، یہ وہی صحیح بخاری ہے جو دارالسلام والوں نے آپ کو دے رکھی ہے، اور آپ اسی کے حوالے دے کر دارالسلام کی یعنی قصیدہ گوئی فرماتے رہتے ہیں۔ اسی بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، حدیث کا نمبر ہے 2819 اور یہ دارالسلام کی بخاری شریف کے صفحہ نمبر ہے 467۔ اس کے اوپر حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال سلیمان بن داؤد علیہ السلام لا اطوفن اللیلۃ علی 100 امرأۃ و 99 کلہن یأتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی 100 بیویوں یا 99 بیویوں کے پاس ایک رات میں سب پر گشت کروں گا، سب سے مقاربت کروں گا، یعنی ان سے ہم بستری کروں گا، ان سے بچے پیدا ہوں گے تو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور پھر ان میں سے فرمایا کہ فلم یقل انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو والذی نفس محمد فلم تحمل منہن الا امرأۃ واحدہ، وہ ان میں سے کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی سوائے ایک عورت کے، اور جاءت بشق رجل، وہ اس نے بھی جو بچہ جنا وہ ادھورا تھا، وہ ناقص الخلقت بچے کو جنا۔ اب میں آپ مرزا محمد علی جہلمی صاحب جو ایک رات میں 8 قرآن کے پڑھنے کو کیلکولیٹر کے حساب سے مناسب نہیں سمجھتے کہ ایک رات میں کیسے 8 قرآن پڑھ لیے، یہ تو ممکن نہیں ہے، تو یہ ذرا بتلا دیجئے یہ بخاری شریف میں جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں 100 بیویوں سے مقاربت فرمائی، ذرا اپنے کیلکولیٹر سے حساب لگائیے اور دیکھیے کہ اگر ایک بیوی کے پاس کتنا وقت لگتا ہے، اور اس وقت کو ذرا کیلکولیٹر لگا کے 100 سے ضرب دیجئے، کیا ایک رات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص 100 بیویوں سے ایک ہی رات میں جو ہے وہ مجامعت کر سکے؟ اگر آپ کا کیلکولیٹر صحیح ہو تو پھر بخاری شریف کو غلط کہہ دینا، اور اگر اتنا آپ میں دم خم نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو مشینی آلات پر علم کو اور کتاب و سنت کی مبارک روشنی کو پرکھتے ہیں، تو مشین کی تائید کرتے ہیں، مشینوں پر ایمان لاتے ہیں، کتاب و سنت پر آپ لوگوں کا ایمان نہیں ہے۔ ورنہ 8 قرآن اگر ایک رات میں نہیں پڑھے جا سکتے تو ایک رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کا بھی انکار کیجئے، اور بھی بے شمار آپ کو دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن عقل مند کے لیے اگر آپ میں ہے تو اشارہ کافی ہے۔ دوسری بات، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے مرزا محمد علی جہلمی نے ان کے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خواب آیا، اور خواب میں انہوں نے پوچھا اے اللہ آپ کے ساتھ قرب کا کیا ذریعہ ہے، آپ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
بات یہ ہے کہ جس کو ہمارے پنجابی میں اس کو ایک اور طریقے سے کہتے ہیں کہ یعنی اندھی آٹا پیسنے والی ہو تو پھر جو کتے اور جانور ہوتے ہیں وہی آٹا اس کا چاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہی حال مرزا صاحب کا ہے۔ جیسے یہ محقق ہے ویسے اس کی بات پہ پھول بھیجنے والے اور اس کو بہترین علی بھائی آپ نے کمال کر دیا اور یہ کر دیا، ایسی اندھے آگے وہ مل جاتے ہیں کہ عربی کی کہاوت ہے لکل ساکت لاکتن، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو ایسے طریقے سے قوم کے سامنے رکھا کہ لوگ ایسے خام کا واہ واہ بڑی تحقیق کی بات کی ہے، کہنے لگے یہ خواب ہے، جب اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے، دوبارہ خواب میں آ کر بتانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ کیا امام کو نہیں پتا تھا امام احمد بن حنبل کو کہ اللہ کے قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم پہ نہیں بتا دیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ نہیں بتا دیا تھا؟ تو مرزا صاحب قرآن پاک آپ نے اگر کبھی پڑھا ہو تو اس میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ اب جب وہ ایمان لا چکے ہیں، اللہ ان کے ایمان کی خود گواہی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر دے رہے ہیں، پھر دوبارہ اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت پیش ہے کہ آمنوا ایمان لاؤ؟ جب وہ پہلے ایمان لا چکے ہیں تو پھر دوبارہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی بات کا حکم پہلے معلوم ہونا اور دوبارہ اس کا خواب میں یا کسی طور پر بھی دہرا دیا جانا، یہ قطعاً نہ عقل کے خلاف ہے نہ نقل کے خلاف ہے، نہ کوئی یہ معیوب چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کی عقل میں یہ بات نہ آئے تو اس کا سر دست ہمارے پاس فی الحال کوئی علاج میسر نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے، پھر آگے جا کر کہتے ہیں بفہم او بغیر فہم۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ سے پوچھا ہے کہ آپ کے قرب کا ذریعہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے یا بے سمجھے پڑھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بفہم او بغیر فہم، فہم سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو یا بے سمجھے پڑھو۔ کہنے لگے یہ بات تو تبلیغیوں کی خالص کہانی ہے، یہ تبلیغیوں نے گھڑ کر یہاں پہ یہ بات ڈال دی ہے، لیکن کاش آپ نے کبھی کتابوں کو پڑھا ہوتا، کتابوں کو ہاتھ لگایا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو ذکر کیا ہے، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ناقل ہیں، اس کا اصل ماخذ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو تذکرہ کیا اور انہی الفاظ سے ہے بفہم و بغیر فہم، کیا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بے سمجھے، جس طرح پڑھا جائے اللہ آپ کا قرب مل سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کا قرب جو ہے وہ، اب اس کو تبلیغیوں کی کہانی کہنا یہ سراسر غلط بات ہے، یہ تبلیغیوں کی بات نہیں ہے، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خواب نقل کیا ہے۔ پھر اس پر ایسی ایک یعنی سٹوری بٹھائی کہ ادھر کوہ طور پر جانے کی کیا ضرورت تھی، وہاں بھی خواب میں بتا دیا جاتا، یہ کرنے کا خواب۔ اللہ کو مشورے آپ نہ دیں، اللہ آپ کے مشوروں کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ یہ کر لیتے وہ کر لیتے، ہر ایک کے اللہ جس کے ساتھ جیسا معاملہ کرے اللہ سے کون پوچھ سکتے ہیں؟ اگر اللہ کا خواب میں آنا ناممکن ہے، جیسا کہ آپ قوم کو سبق دے رہے ہیں، پھر یہ سنن ترمذی، یہ جامع ترمذی ہے جس کو آپ جامعہ ترمذی کہتے ہیں، یہ وہ ترمذی ہے جامع ترمذی۔ اس کے اندر دیکھیے حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نام تفسیر القرآن ہے، یہ بھی میں نے دارالسلام کی قسم رکھی کیونکہ آپ کو دارالسلام سے کچھ ملتا رہتا ہے یا آپ کے پاس ان کی کتابیں ہیں، جو بھی آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن چونکہ آپ کے پاس یہ کتاب میسر ہے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ یہ جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر اس کا صفحہ نمبر ہے 734 اور اس کا حدیث نمبر ہے 3233 3233۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتانی لیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن سورہ قال احسبہ قال فی المنام قال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک خواب میں دیکھا اپنے رب کو احسن ترین صورت میں، بڑی احسن صورت سے میرے خواب میں اللہ تعالیٰ کی مجھے زیارت میں هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، آپ جانتے ہیں کہ مالا اعلیٰ میں فرشتے کس بات پہ مذاکرہ کرتے ہیں، کس بات پہ مباحثہ کرتے ہیں؟ آگے تفصیلی حدیث موجود ہے، آپ وہاں پہ دیکھ لیں سنن ترمذی میں 3233۔ سر دست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں آنا یہ کوئی معیوب یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، یہ سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت فرما لی ہے تو اب اس بات کو امام احمد بن حنبل کے لیے معیوب سمجھانے کا ممکن نہیں ہے، یہ سراسر آپ کی نادانی ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات میں وہ ادھوری رہ گئی، آپ نے جو قرآن پاک کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے رات کو 8 قرآن ختم کیے، تو آپ ابھی میرے ذہن میں آیا، تو اس بات میں آپ نے یہ کہا کہ قرآن تو انذار کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے۔ آپ کا
اور آپ جیسے ان سب کرم فرماؤں کا جن کی کوشش ہے کہ امت مسلمہ اعمال والی زندگی سے دور ہو جائے اور محض لفظی منہ شگافیوں میں الجھ کر رہ جائے، قرآن سے دور ہو جائے، تو وہ ایسے ہی بہانہ کرتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک سے نصیحت پکڑنے کو ایک معنی میں لیتے ہیں۔ واقعی قرآن پاک کی تلاوت نصیحت 3 دن سے کم پڑھنے میں نہیں ہو سکتی، اس پہ غور و فکر اور تدبر 3 دن سے کم میں نہیں ہو سکتا۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے، لیکن اسی کتاب قرآن پاک کا ایک پہلو تلاوت کا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت کرنا۔ تلاوت اس کا الگ شعبہ ہے، اس کا اجر الگ ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنا یہ الگ عبادت ہے۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات تلاوت کی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آیات وہ پیش کرتے ہیں جن کا تعلق تدبر اور غور و فکر کے ساتھ ہے۔ اس پر مجھے حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کے بارے میں، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقولہ بھی جو صحیح بخاری میں موجود ہے، میں دونوں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں، کانا یراہم شرار خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں یہ خارجی لوگ۔ ان تلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ وہ آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو اٹھا کر مومنوں پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہیں کی آیت ہوتی ہے اٹھا کر کہاں اس کو فٹ کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ لکھا کہ وہ بیت الخلاء میں سجدہ کرتے ہوئے کوئی بزرگ بابا بیٹھا ہوا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، اللہم اعرنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگا۔ کسی طالب علم نے باہر سن لیا، اس نے جب بابا جی باہر نکلے تو کہا، بزرگوں یہ آپ کون سی دعا پڑھ رہے تھے سجدہ کرتے ہوئے؟ یہ تو دعا وضو کرتے ہوئے جب ناک میں پانی ڈالو تب یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ اعرنی رائحۃ الجنہ، تو آپ سجدہ کرتے ہوئے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ دعا ہی ہے، جہاں مرضی پڑھ لو۔ بابا جی کو دعا یاد ہوگی اور کس مقام پر پڑھنی ہے وہ مقام بھول گیا۔ مرزا جیلوی صاحب آپ کو کچھ آیات یاد ہو چکی ہیں، لیکن کون سی آیت کہاں کے لیے ہے یہ آپ کو بھول چکا ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ خارجیوں والا طرز اختیار نہ کریں۔ اس آیت میں جو آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہے، تدبر کے ساتھ ہے، غور و فکر کے ساتھ ہے، اور جن آیات میں تلاوت کا حکم ہے وہ اور معاملہ ہے، وہ تلاوت کرنا اور چیز ہے، تدبر غور و فکر اور چیز ہے۔ اس لیے 3 دن سے کم میں کوئی قرآن پاک ختم کرے تو تلاوت تو ہو سکتی ہے، اس کا الگ سے اجر ملے گا، اس میں تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو تدبر کرنا وہ الگ چیز ہے، دونوں کو مکس کر کے قوم کو خدا نہ دھوکہ نہ دیجیے۔ لہذا مرزا محمد علی جیلوی صاحب کا ان سب باتوں میں تبلیغی جماعت کے اس ایشو کو کرٹیکل ایشو کہہ کر اور 10-15 ساتھ انگریزی کے الفاظ ڈال کر اپنے آپ کو بڑا محقق بنا کر پیش کرنا اور بظاہر یہ ثابت کرنا کہ میں تبلیغی جماعت کا بڑا حامی ہوں، یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ دانی دشمنی ہے کہ ایسے ان کے اوپر الزامات فضائل اعمال پر اور فلاں پر اور فلاں پر۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ جو ہمارے عالم دین کراچی سے آپ کے لیے کچھ علاج معالجے کے لیے پھکی لے کر آئے تھے، آپ جو کہ لوگوں کو کہتے رہتے میں نے چیزیں کی ہے، میں نے یہ پھکی دی ہے، تو میرا خیال ہے جو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دعوت برکاتہم نے آپ کو آپ کے لیے معدے کے لیے اور آپ کے یعنی حواس کو درست کرنے کے لیے جو پھکی دی تھی اس کا اثر کم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے بہت جلد کوئی نہ کوئی اور حکیم آئے گا تو آپ کی جو رہی صحیح مرض کے جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ اس طرح امت مسلمہ کے جلیل القدر شخصیات اور افراد پر تورہ بازی سے باز آ جائیں گے۔ بلکہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مصوف اس بات کو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹوٹی پھوٹی جمہوریت جیسی بھی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کہ میں جو اپنا جیسا مرضی ہم تاثر دیں، ہم آزاد ہیں۔ کہہ رہے پاکستان میں کوئی ادارہ اور کوئی شخصیت ایسی نہیں بچی جس پر ہم نے زبان درازی نہ کی ہو۔ انگریزی کا ایک لفظ بولا، میں اس کا ترجمہ زبان درازی کر رہا ہوں، تو اس پر ہم نے زبان درازی نہ کی ہو، یعنی یہ فخر کی بات ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا جھگڑالو آدمی کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے متبعین کو فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور امت سے ہٹ کر وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی بجائے دوبارہ واپس آئیں۔ آپ کا وہ دوست جسے آپ عرب کا انجینئر کہتے تھے، مرزا محمد علی کہتے تھے عرب کا انجینئر ہے، اس کا ذرا کرتوت ملاحظہ کریں، وہ کس طرح قادیانیوں کے عقیدوں کو بابا کے دول بیان کر رہا ہے وفات مسیح کے حوالے سے۔ اگر آپ کے پاس ابھی بھی اللہ نے کچھ راستہ کھلا ہے تو اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے آپ امت مسلمہ کے اجتماعی قومی دھارے میں واپس آئیں۔ اللہ آپ کی اہل حق میں واپسی کی راہوں کو ہموار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔